बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान सीरीज़ के सिलसिले की एक उर्दू कहानी सीता, सेठ और कामनी, जिसके मुसन्निफ़ हैं ताहिर जावेद मुग़ल, और ये इस सिलसिले की पहली किस्त है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश भी पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जब से मैंने सियारा डाइजेस्ट में अपनी याददाश्तें लिखनी शुरू की हैं, कई ऐसे वाक़यात भी याद आ रहे हैं जो शायद हमेशा हमेशा मेरे जहन के सर्द खानों में पड़े रहते। मुझे किसी दानिश्वर का कौल याद आ रहा है कि जहन एक ऐसी अलमारी की तरह है जिसमें मुख्तलिफ यादें मुख्तलिफ खानों में पड़ी रहती हैं। जब हम किसी वाक़े की याद ताज़ा करने के लिए कोई खाना खोलते हैं तो उस मखसूस वाक़े के साथ साथ और भी बेशुमार वाक़यात हमारी नज़रों के सामने घूम जाते हैं। मेरे साथ भी आजकल ऐसा ही हो रहा है। अमृतसर के गिरदो नवाह के हवाले से कई ख्वाबीदा दास्तानें अंगड़ाई लेकर बेदार हो गई हैं, और मुझे खुद पर हैरत हो रही है कि एक ज़माने में मैं इस कदर मसरूफ़ या बिलाल शाह की ज़ुबानी मारा मारी की ज़िंदगी गुजारता रहा हूँ। इन लम्हात में अमृतसर ही की एक और कहानी पेश खिदमत है। उन दिनों मैं जनूबी इलाके के थाने में तैनात था। एक रात मैं अभी घर में खाना खाकर बैठा ही था कि दरवाजे पर किसी गाड़ी की रुकने की आवाज़ आई। उन दिनों गाड़ियां शाज़ो नादिर ही होती थीं। किसी गाड़ी की आमद पर मेरा चौंकना लाजम था। हस्बे तवक्को ज़रा देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ से मैं समझ गया कि ये कोई औरत है। मेरी बीवी सहन में थी। मेरे उठने से पहले ही वो दरवाजे पर पहुंच गई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने एक जवां साल लड़की खड़ी नजर आई। लड़की अपने लिबास से तालीम याफ्ता और मतमूल ख़ानदान से लगती थी। उसने एक खूबसूरत चादर लपेट रखी थी और उसके लंबे स्याह बाल शानों पर बिखरे हुए थे। मेरी बीवी ने दरवाजे से हटकर उसे अंदर आने का रास्ता दिया। सहन में रोशनी थी। मैंने लड़की का चेहरा गौर से देखा। उसकी उम्र बमुश्किल 20-22 साल होगी। रोशन आंखों वाली वो एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मैं पहली नज़र में ही भांप गया कि वो कोई गंभीर मसला लेकर मेरे पास आई है। अंदर दाखिल होकर उसने मुझे नमस्ते किया। मेरी बीवी ने उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। वो ज़रा झिझकती हुई कुर्सी पर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, बीबी कहाँ से आई हो? उसके जवाब देने से पहले ही मेरी बीवी बोली, ये बेचारी सुबह भी आई थी। मुझे आपको बताना याद नहीं रहा, बड़ी अच्छी लड़की है। ये लोग यहीं अमृतसर में रहते हैं। हाँ बीबी, बताओ क्या मसला है तुम्हारा? मैंने लड़की से पूछा। जवाब देने के बजाय उसने चादर के पल्लू से आंसू पोंछने शुरू कर दिए। मेरी बीवी मेरे पास बैठते हुए बोली, इसका वालिद लकड़ी का एक बड़ा ताजिर है, अच्छे खाते पीते लोग हैं। पिछले दिनों कुछ लोगों ने इसके वालिद को अगवा कर लिया है। तब सारा वाक़या मुझे याद आ गया। करीबन 10 रोज़ पहले अमृतसर का एक मारूफ कारोबारी शख्स कन्हैया लाल अगवा हो गया था। कबाइली इलाके के कुछ लोगों से उसका लेन देन का झगड़ा चल रहा था। वही लोग उसे उठाकर अपने इलाके में ले गए थे। वाक़यात के मुताबिक चंद रोज़ पहले कुछ पठान कन्हैया लाल के पास आए थे। वो 2 दिन में अमृतसर में उसके पास रहे। बाद में उन्होंने कहा कि वो उसे पिशावर के एक शख्स से भारी रकम सूद पर लेकर दे सकते हैं। कारोबार की हालत ठीक करने के लिए कन्हैया लाल को रकम की अशद ज़रूरत थी। वो उनके चकमे में आ गया। यूं वो लोग उसे वरगला कर ले गए। कन्हैया लाल के मैनेजर ने थाने में जो इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, उसमें 3 अफराद गुलरेज खां, हबीब गुल और खनाब गुल के नाम दर्ज कराए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि ये लोग कन्हैया लाल को उसकी गाड़ी और ड्राइवर समेत अगवा करके ले गए हैं। 5वें रोज़ कन्हैया लाल का ड्राइवर वापस अमृतसर आ गया था। उसने बताया था कि सेठ साहब को वो लोग कबाइली इलाके में ले गए हैं। पहले उन्हें पिशावर से आगे कोहाट ले जाया गया था। वहाँ 1 दिन रखने के बाद वो लोग उन्हें बरास्ता सड़क करम एजेंसी में ले गए। यहाँ पहुँचकर ड्राइवर को छोड़ दिया गया ताकि वो वापस पहुँचकर कन्हैया लाल के लवाहिकीन को इत्तला दे सके। उन्होंने सेठ की वापसी के लिए 20 लाख रुपए का मुतालबा किया था। 20 लाख रुपए उन दिनों बहुत बड़ी रकम थी, और अगवा करने वालों के मुताबिक ये रकम कन्हैया लाल के ज़िम्मे वाजिबुल अदा थी।
اس سے پہلے ایک پولیس پارٹی صوبہ سرحد روانہ کی جا چکی تھی، لیکن اس کی طرف سے ابھی تک کوئی حوصلہ افزا رپورٹ نہیں ملی تھی۔ ابتدا میں ان لوگوں نے مقامی حکام کے ذریعے اغوا کرنے والوں سے کچھ بات چیت کی تھی، لیکن اس بات چیت کے نتیجے میں حالات سلجھنے کے بجائے اور پیچیدہ ہو گئے تھے۔ یہ سارے کے سارے واقعات چند ثانیے میں میری نگاہوں کے سامنے سے گزر گئے۔ میں نے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھی مغموم صورت لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میری نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے وہ بولی، میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں، میرے پتا کو آپ لوگ کب واپس لائیں گے؟ ان کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں، میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ پھر ہچکیاں لے کر رونے لگی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ ملازم کو چائے وغیرہ کا کہے، پھر میں لڑکی کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اگر جلد ہی اس کے پتا کو چھڑا نہ لیا گیا تو وہ لوگ انہیں ہلاک کر دیں گے۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور اس کی جدائی بری طرح محسوس کر رہی ہے۔ وہ برہمن خاندان کی ایک سلجھی ہوئی ذہین لڑکی تھی۔ لاہور گورنمنٹ کالج سے اس نے حال ہی میں BA کیا تھا۔ اس کی ماں فوت ہو چکی تھی اور اب اس کا سب کچھ اس کا باپ تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، نہ جانے لوگ مال و زر کے تعاقب میں اتنی دور کیوں نکل جاتے ہیں کہ ان کی عزیز ترین ہستیاں بھی ان کی صورت کو ترس جاتی ہیں۔ لڑکی کا نام شیلا تھا۔ وہ قریباً 1 گھنٹہ ہم میاں بیوی کے پاس بیٹھی رہی۔ وہ اس سے پہلے کیسوں کے سلسلے میں میرا نام سن چکی تھی اور غائبانہ طور پر مجھ سے متاثر نظر آتی تھی۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا جیسے وہ مجھے کوئی جناتی قسم کی چیز سمجھ رہی ہے کہ ادھر میں نے اس کی مدد کی حامی بھری اور ادھر اس کا باپ دشمنوں کے چنگل سے آزاد ہو کر اس کے سامنے آ موجود ہوا۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، اگر مجھے کسی پر بھروسہ ہے تو وہ آپ ہی ہیں، صرف اور صرف آپ ہی میرے پتا کو واپس لا سکتے ہیں۔ نہ جانے کس نے اس کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی۔ بہرحال میری اتنی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں اس کے معصومانہ اعتبار کو ٹھیس پہنچا سکتا۔ یوں بھی میرے علاقے کا کیس تھا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کے والد کی برآمدگی کی پوری کوشش کروں گا۔ اگلا دن میں نے ابتدائی تیاری میں گزارا۔ میں نے ایک تفتیشی پارٹی لے کر خود صوبہ سرحد جانے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ میرا مخبر بلال شاہ اس کیس میں خاصی سرگرمی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس کی غیر معمولی دلچسپی میرے لیے حیرت کا باعث تھی، لیکن جلد ہی مجھے پتہ چل گیا کہ دراصل بلال شاہ سیتا اور اس کے پتا کو اچھی طرح جانتا ہے۔ وہ کسی وقت سیٹھ کنہیا لال کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ اس کی اس قسم کی حرکتوں کا مجھے علم تھا۔ وہ پارٹ ٹائم ریکوری مینیجر کا کام بھی کرتا تھا۔ کسی نہ کسی کاروباری شخص کے ساتھ منسلک ہو کر وہ ادھار وغیرہ کی قسطیں وصول کرتا تھا۔ اس کام کے عوض کبھی اسے کچھ پیسے مل جاتے تھے اور کبھی صرف لڑائی جھگڑا ہی حصے میں آتا تھا۔ دراصل اسی نے سیتا کو میرے بارے میں بتایا تھا اور اسے یہاں بھیجا تھا۔ بہرحال اگلے دن میں تفتیشی پارٹی کے ساتھ بذریعہ ٹرین پشاور روانہ ہوا۔ پشاور سے بس کے ذریعے ہم کوہاٹ پہنچے۔ پہلے آنے والی تفتیشی پارٹی کا انچارج انسپیکٹر شجاع تھا۔ انسپیکٹر شجاع کی کارکردگی خاصی ناقص رہی تھی۔ پچھلے 4-5 دن سے یہ لوگ سیر سپاٹے اور تاش کھیلنے میں مصروف تھے۔ میں کوہاٹ پہنچتے ہی مقامی حکام سے ملا۔ کوئی 1 گھنٹے کے تبادلہ خیال اور دوپہر کے کھانے کے بعد ہم ٹل شہر روانہ ہو گئے۔ ٹل میں اگلے روز دوپہر تک بھاگ توڑ جاری رہی۔ تیسرے پہر ہم پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے اغوا کنندگان سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ لوگ سیٹھ کو پارا چنار کے ایک نواحی گاؤں میں لے گئے تھے۔ مقامی پولیس نے ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا۔ ہم نے موقف اختیار کیا کہ تنازع حل کرنے کے لیے کنہیا لال کو مقامی پولیس کی تحویل میں دے دیا جائے۔ ملزم پارٹی اس تجویز پر کسی صورت رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ محبوس کو پولیس کی تحویل میں دینے سے پیشتر دوسری شرائط طے کی جائیں۔ ملزموں نے سیٹھ کے اغوا سے قبل خاصی منصوبہ بندی کی تھی۔ انہوں نے اپنے بال بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے دفاع کا بھی معقول انتظام کر رکھا تھا۔ دراصل سیٹھ کنہیا لال کی ذمہ جو رقم تھی اس میں کئی افراد شریک تھے۔ اغوا کے بڑے 3 ملزموں کا سیٹھ سے براہ راست تعلق تھا۔ یہ تینوں افراد نہ صرف خود ادھار پر بہت سی لکڑی کنہیا لال کو دے چکے تھے بلکہ کئی دوسرے لوگوں کی رقم بھی اس کام میں پھنسوا چکے تھے۔ اب یہ سب افراد، جن کی تعداد 10-15 سے زیادہ تھی،
مقامی پولیس کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے۔ ایک مقامی مخبر نے اطلاع دی تھی کہ ان لوگوں نے ایک قلعہ نما حویلی کے اندر مضبوط مورچہ بندی کر رکھی ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ مقامی انگریز کمشنر اس معاملے میں مداخلت کرے۔ کمشنر یہ بات سمجھتا تھا کہ معاملہ نہایت گھمبیر ہے اور فرقہ وارانہ رنگ اختیار کر سکتا ہے۔ اس نے ذاتی طور پر مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی۔ اغوا کنندگان کے 3 نمائندوں نے پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے مقامی حکام سے ملاقات کی۔ سیٹھ کی نمائندگی اس کے ایک بھائی اور مینیجر نے کی۔ 2 دن کی گفت و شنید کے بعد یہ باتیں طے پائیں۔ سیٹھ کنہیا لال 4 لاکھ روپے فی الفور ادا کرے گا، باقی رقم 2 لاکھ روپے کی قسطوں میں 8 ماہ کے اندر ادا کی جائے گی۔ اگر سیٹھ قسط کی ادائیگی میں تاخیر کرے گا تو اسے مقرر کردہ شرح کے مطابق ہرجانہ دینا ہوگا۔ سیٹھ کو کمشنر کی ذمہ داری پر رہا کیا جائے گا۔ اگر سیٹھ رقم دینے سے انکاری ہوگا تو مقامی حکام ہر طرح سے اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تمام باتیں تقریباً طے پا چکی تھیں، لیکن ایک واقعے کی وجہ سے بنا بنایا کھیل بگڑ گیا۔ مذاکرات میں شریک ہونے والے پولیس آفیسرز میں ایک ہندو ڈی ایس پی بھی شامل تھا۔ باتوں باتوں میں اس نے قبائلی پٹھانوں سے کہہ دیا کہ تم لوگ یوں تو تسبیح پھیرتے رہتے ہو، لیکن جب پیسے کی بات آئے تو دھرم ورم سب بیچ دیتے ہو۔ پٹھانوں میں گلریز خان نامی شخص نہایت جوشیلا تھا۔ اس نے ہندو ڈی ایس پی کو ترکی با ترکی جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ دوسرے ارکان معاملے کو سنبھالتے، ہندو ڈی ایس پی نے گلریز خان کو تھپڑ مار دیا۔ گلریز خان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر خنجر نکالا اور ڈی ایس پی پر حملہ آور ہو گیا۔ پلک جھپکنے میں مذاکرات کی میز میدان جنگ بن گئی۔ گلریز خان کو تو پکڑ لیا گیا، لیکن باقی 2 قبائلی افراتفری میں فرار ہو گئے۔ ہندو ڈی ایس پی کے شانے پر خنجر کا گہرا زخم آیا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گیا اور اسے فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا۔ مذاکرات کامیابی کے قریب پہنچ کر بری طرح ناکام ہو گئے تھے۔ اب کنہیا لال کی زندگی خطرے میں تھی۔ عین ممکن تھا کہ قبائلی طیش میں آ کر اسے ہلاک کر دیتے۔ میری نگاہوں میں اس کی معصوم بیٹی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے جس طرح مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا تھا، اس کا تقاضا تھا کہ میں فوری طور پر کچھ کروں۔ یہاں مذہب، برادری یا قوم کا سوال نہیں تھا۔ ایک انسان کی زندگی خطرے میں تھی اور قانون کا محافظ ہونے کے ناطے میرا فرض تھا کہ اس کی جان بچانے کی کوشش کروں۔ قبائلی فرار ہو گئے تھے اور براہ راست کارروائی ضروری ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے ساتھی آفیسرز سے مشورہ کیا اور فوری طور پر چھاپے کا منصوبہ بنایا۔ کچھ ساتھیوں کا خیال تھا کہ گلریز خان پر سختی کر کے ملزموں کے ٹھکانے کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں، لیکن میں گلریز خان کے تیور دیکھ چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس شخص سے کچھ اگلوانے کی کوشش وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ بہرحال ایس پی صاحب کے حکم کے مطابق گلریز خان پر 3rd ڈگری استعمال کی گئی۔ 2 گھنٹے میں وہ 3 دفعہ بے ہوش ہوا، لیکن اس نے ہندو ڈی ایس پی کو گالیاں دینے کے سوا زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ میں نے بہت کم لوگوں کو اس قدر سخت جان دیکھا ہے۔ شام کو جب ہماری چھاپا مار پارٹی روانہ ہونے والی تھی، کمشنر کی طرف سے مقامی ایس پی کو خاص طور پر اس بات کی ہدایت کی گئی کہ وہ خود چھاپے کی قیادت کریں۔ لہٰذا ایس پی کی نگرانی میں ہم عشاء سے کچھ دیر پہلے اس گاؤں کے نواح میں پہنچ گئے جہاں سیٹھ کنہیا لال کو محبوس کیا گیا تھا۔ پولیس پارٹی نے ایسا راستہ اختیار کیا تھا جو عام آبادی سے ہٹ کر تھا۔ یہ ایک وسیع و عریض چٹیل میدان تھا۔ دور دور تک چھپنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آتی تھی۔ مخبروں نے ملزموں کے ٹھکانے کی نشاندہی کی۔ گاؤں کی بیرونی حدود کے ساتھ ایک بہت بڑا مکان نظر آ رہا تھا۔ ایک بڑے احاطے کے گرد مٹی کی اونچی دیوار بنائی گئی تھی۔ دیوار کا جو حصہ نظر آ رہا تھا اس کے دونوں سروں پر 2 اونچی برجیاں بنی ہوئی تھیں۔ ایسی برجیاں ان علاقوں میں عام دیکھنے میں آتی تھیں۔ برجیوں پر پہرے داروں کی موجودگی لازمی تھی۔ ایس پی صاحب نے مجھے ایک سپاہی کے ساتھ آگے بھیجا تاکہ میں مکان کے قریب سے جائزہ لے سکوں۔ میں سپاہی کے ساتھ رینگتا ہوا کوئی 100 گز آگے گیا۔ وہاں سے برجیوں میں حرکت کرنے والے ہیولے صاف نظر آ رہے تھے۔ حویلی کے اکلوتے دروازے پر بھی مسلح افراد پہرا دے رہے تھے۔ لگتا تھا قبائلی حالات کو سمجھ رہے ہیں اور کسی بھی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے مستعد ہیں۔ صورتحال حوصلہ شکن تھی۔ واپس جا کر میں نے ایس پی صاحب سے تمام ماجرا بیان کیا۔ براہ راست کارروائی کے لیے صورتحال کسی طور بھی مناسب نہیں تھی، خاص طور پر اس صورت میں کہ جس شخص کی جان بچانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا تھا وہ مکان کے اندر موجود تھا۔ ایس پی صاحب سوچ میں ڈوب گئے
میں نے اپنی تجویز پیش کرنے کے لیے موقع مناسب جانا۔ میں نے کہا ایس پی صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں اکیلا حویلی کے اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں نے ایک چھوٹی سی برساتی نالی دیکھی ہے جو بالکل خشک ہے، میں اس کے اندر گھستا ہوا حویلی کی بیرونی دیوار تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس منصوبے میں خطرہ ضرور تھا، لیکن چونکہ میں خود پیشکش کر رہا تھا اس لیے ایس پی صاحب نے تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد اجازت دے دی۔ یہاں میں یہ بتا دوں کہ حویلی کی دوسری طرف سے ریڈ کرنے کا خیال اعلیٰ سطحی میٹنگ میں متفقہ طور پر رد کر دیا گیا تھا۔ چونکہ اس طرف آبادی تھی اس لیے ملزموں کا ہوشیار ہو جانا یقینی تھا، اور ان کے ہوشیار ہونے کا مطلب تھا کنہیا لال کی موت۔ ایس پی صاحب نے ایک مقامی ASI کو میرے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن چونکہ وہ اچھی طرح اردو نہیں سمجھتا تھا اس لیے میں نے اپنی تفتیشی پارٹی کے سب سے سرگرم رکن یعنی بلال شاہ کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ بلال شاہ کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا اور اس کی سرگرمی ماند پڑتی محسوس ہوئی، لیکن پھر اس نے خود کو تیار کر لیا۔ ہم دونوں تاریکی میں رینگتے ہوئے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ پروگرام یہ طے پایا تھا کہ حویلی کے اندر میں اکیلا جاؤں گا۔ اندر گھسنے کے بعد میں یہ کوشش کروں گا کہ انتہائی خاموشی سے سیٹھ کو لے کر احاطے کے اندر ہی کہیں روپوش ہو جاؤں۔ روپوش ہونے کی صورت میں میں ہوائی فائر کروں گا اور اس کے ساتھ ہی چھاپا مار پارٹی حرکت میں آ جائے گی۔ اگر یہ صورت ممکن نہ ہوئی تو میں سیٹھ کے ساتھ حویلی سے نکلنے کی کوشش کروں گا۔ اس صورت میں میں یکے بعد دیگرے 3 فائر کروں گا۔ پولیس پارٹی پوری شدت سے برجیوں پر فائر کھول دے گی اور میں سیٹھ کے ساتھ بھاگتا ہوا محفوظ دوری تک پہنچ جاؤں گا۔ لیکن ان دونوں صورتوں کے علاوہ بھی بہت سی صورتیں ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم رہی تھیں، جس کے نتیجے میں تمام افراد کے چہرے فکر مند دکھائی دے رہے تھے۔ بہرحال میں اپنے طور پر فخر محسوس کر رہا تھا کہ میں ایک دوسرے صوبے کی پولیس کے سامنے پنجاب پولیس کی اچھی مثال پیش کر رہا ہوں۔ میں بلال شاہ کے ساتھ رینگتا ہوا برساتی نالے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ وہاں سے حویلی کی بیرونی دیوار کوئی 100 گز کے فاصلے پر تھی۔ برساتی نالے میں کوہنیوں کے بل ہم نے اپنے صبر آزما سفر کا آغاز کیا۔ بلال شاہ ہانپ رہا تھا اور بار بار اپنا سر نکال کر حویلی کی طرف دیکھتا تھا۔ اب معلوم نہیں وہ راستے کی طوالت سے خوف زدہ تھا یا حویلی کی قربت سے۔ نہایت احتیاط سے کھسکتے ہوئے ہم قریباً آدھ گھنٹے میں بیرونی دیوار تک پہنچ چکے تھے۔ دیوار یہاں سے کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر تھی اور برجیاں ہماری نظروں سے اوجھل ہو چکی تھیں۔ یہ بڑی اچھی بات تھی کہ حویلی کا مین گیٹ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بلال شاہ کا ہاتھ دبایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ پروگرام کے مطابق اب بلال شاہ کا کام اتنا تھا کہ میں اس کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر دیوار کے اوپر چڑھ جاؤں، پھر بلال شاہ کو وہیں برساتی نالے کے اندر لیٹ کر کاروائی ختم ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ ناگزیر صورتحال ہی میں بلال شاہ کو مدد کے لیے بلاؤں گا۔ دیوار کے پاس پہنچ کر پتہ چلا کہ اس کی اونچائی میرے اندازے سے زیادہ ہے۔ بہرحال قریب ہی ایک پتھر پڑا مل گیا۔ بلال شاہ اس کے اوپر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ میں بلال شاہ کے کندھے پر بیٹھا اور وہ گاڑی کے جیک کی طرح آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے کندھوں پر پاؤں رکھ کر میں بھی کھڑا ہو گیا۔ میں نے ہاتھ اوپر اٹھایا لیکن بلال شاہ کی طویل قامتی کے باوجود دیوار کا کنارہ اب بھی 1 فٹ دور تھا۔ بلال شاہ نے کہا، خان صاحب میرے سر پر پاؤں رکھ لیں۔ اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ جو ہی میں نے بلال شاہ کے سر پر بوٹ جمائے اس کے منہ سے نکلا، او میں مر گیا۔ تب مجھے یاد آیا کہ چند دن پہلے بلال غسل خانے میں پھسل گیا تھا اور اس کے سر پر 3 ٹانکے لگے تھے۔ بہرحال اس وقت یہ سوچنے کا موقع نہیں تھا۔ اتنا ہی خدا کا شکر تھا کہ اس کی لاؤڈ سپیکر جیسی آواز کسی نے سنی نہیں تھی۔ میرا ہاتھ دیوار کی منڈیر پر پہنچ چکا تھا۔ اب اگلے قدم کے لیے مکمل خدا پر بھروسہ کرنا تھا۔ دیوار کے اوپر سے گزرتے ہوئے میں برجیوں پر سے نظر آ سکتا تھا۔ بہرحال اللہ کا نام لے کر میں دیوار کے اوپر آیا اور اس پر لیٹ کر دوسری طرف لٹک گیا۔ مخبر کی اطلاع کے عین مطابق احاطے میں کئی جگہ لکڑی کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ میں زمین پر کودا اور بھاگتا ہوا لکڑی کے ایک ڈھیر میں چھپ گیا۔ آثار بتا رہے تھے کہ میں پہرے داروں کی نظروں سے محفوظ رہا ہوں۔ سانسیں درست کرنے کے بعد میں نے ریوالور نکالا اور آہستہ آہستہ احاطے کے آخر میں واقع عمارت کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یوں لگتا تھا قبائلیوں نے اپنی ساری توجہ حویلی سے باہر مرکوز کر رکھی ہے۔
عمارت کے سامنے ایک بڑا برآمدہ تھا، وہاں 2 عمر رسیدہ شخص چارپائیوں پر لیٹے تھے، شاید سو رہے تھے۔ میں دبے پاؤں ان کے قریب سے گزر گیا۔ سامنے ایک کمرے میں لالٹین کی روشنی ہو رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا۔ اگر میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی تھیں تو وہ کنہیا لال ہی تھا۔ وہ ایک چارپائی پر لیٹا تھا۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ وہ جاگ رہا ہے۔ اس کے قریب ہی ایک نوجوان گود میں بندوق رکھے دیوار سے ٹیک لگائے اونگ رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کام اتنا آسان ثابت ہوگا۔ میں نے کھڑکی میں آ کر سیٹھ کو اپنی جھلک دکھائی۔ وہ پہلے تو بری طرح چونکا، پھر صورتحال بھانپ گیا۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ آہستہ آہستہ باہر آ جائے۔ سیٹھ کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف کے سائے لہرائے، پھر اس نے خود پر قابو پایا اور دبے پاؤں چلتا ہوا باہر آ گیا۔ لیکن عین اس وقت اونگتا ہوا نوجوان بیدار ہو گیا۔ میں نے جب اس کی طرف دیکھا، وہ 2 نالی بندوق کا رخ سیٹھ کنہیا لال کی طرف کر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ گولی چلانے ہی والا ہے۔ میں نے پستول کا رخ اس کی پیشانی کی طرف کیا۔ وہ بالکل نوجوان لڑکا تھا۔ اس کے گلے میں تسبیح جھول رہی تھی۔ یہ سارا منظر سیکنڈ کے 10ویں حصے میں میری آنکھوں کے سامنے کوندا۔ پستول کی نال خود بخود جھک گئی تھی۔ میں نے اس کی پیشانی کے بجائے اس کے ہاتھوں کو نشانہ بنایا۔ دھماکہ ہوا، بندوق اس کے ہاتھوں میں بری طرح ڈگمگائی۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے اسے چھاپ لیا۔ پستول کا ایک بھرپور دستہ کھانے کے بعد وہ لہراتا ہوا فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ میرے فائر کے ساتھ ہی حویلی سے باہر دھماکوں کی آوازیں آنے لگیں۔ پولیس پارٹی نے ہلہ بول دیا تھا۔ میں اور سیٹھ کمرے کے درمیان کھڑے تھے۔ یہ ایک خطرناک صورتحال تھی۔ میں سیٹھ کو لے کر بھاگتا ہوا باہر نکلا اور لکڑی کے ڈھیر میں چھپ گیا، لیکن یہ جگہ کسی صورت چھپنے کے لائق نہیں تھی۔ عین اس وقت میری آنکھوں کے سامنے 3-4 آدمی بھاگتے ہوئے اس کمرے میں داخل ہوئے جہاں کچھ دیر پہلے سیٹھ موجود تھا۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر چمک رہے تھے۔ ذرا دیر بعد وہ غصے میں چلاتے ہوئے باہر نکلے اور صحن میں کچھ تلاش کرنے لگے۔ میں جانتا تھا کہ وہ سیٹھ کی تلاش میں ہیں۔ اوپر سے ستم یہ ہوا کہ بھاگنے سے سیٹھ کنہیا لال کو کھانسی کا شدید دورہ پڑ گیا۔ وہ کھانسی روکنے کی پوری کوشش کرتا رہا تھا، لیکن لگتا تھا کہ اس کا دم الٹ جائے گا۔ حویلی سے بھاگ دوڑ کی آوازیں آ رہی تھیں اور قبائلی پولیس کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے۔ کھانسی کی شدت سے سیٹھ کا برا حال تھا۔ عین اس وقت جب صحن میں سیٹھ کو تلاش کرنے والے ہمارے بالکل نزدیک پہنچ چکے تھے، حویلی سے باہر دستی بموں کے 2 دھماکے ہوئے اور پولیس دن دناتی ہوئی بڑے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ سیٹھ کو چھڑا لیا گیا۔ گلریز خان کے علاوہ حبیب گل، خناب گل وغیرہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ سیتا کو اس کا پتا مل گیا۔ اب دیوانی فوجداری کا ایک طویل چکر تھا اور اس کے بعد کوئی فیصلہ ہونا تھا۔ ایک لحاظ سے یہ کیس ختم ہو چکا تھا، لیکن میرے نزدیک کیس ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے بلال شاہ سیٹھ کنہیا لال کے لیے رقوم کی وصولی کا کام کر چکا تھا۔ وہ سیٹھ کے بارے میں بہت سی اندرونی باتیں جانتا تھا۔ اس نے سیٹھ کا جو نقشہ میری آنکھوں کے سامنے کھینچا تھا وہ مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بلال شاہ کے مطابق سیٹھ کاروباری ذہن کا ایک دیانتدار آدمی تھا۔ یوں بھی کچھ عرصہ پہلے تک اسے کوئی بری عادت نہیں تھی۔ خرچہ نام کو تھا، آمدن بے شمار، جو کماتا تھا وہ بینک بیلنس کا حصہ بن جاتا تھا۔ بلال شاہ کے مطابق ظاہراً اسے کاروبار میں کسی قسم کا نقصان بھی نہیں ہوا تھا۔ پھر کیا بات تھی جو وہ اتنا مقروض ہو گیا تھا؟ بلال شاہ کا خیال تھا کہ اس قرضے کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جس سے صرف سیٹھ اور اس کی بیٹی ہی واقف ہیں۔ میں نے بعد کی ملاقاتوں میں سیتا کو کریدنے کی بہت کوشش کی، لیکن کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر ایک روز میں نے لڑکی سے کھل کر بات کی۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو سیتا، تم کہتی ہو کہ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں اور تہہ دل سے آپ کی احسان مند ہوں، لیکن تم ابھی تک مجھے اصل بات بتانے سے گریز کر رہی ہو۔ تم جانتی ہو کہ میں نے تمہارے پتا کی برآمدگی کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری تمام قربانی رائے گاں چلی جائے گی اگر میں اس بات کا کھوج نہ لگا سکا جس نے تمہارے پتا کو کروڑ پتی سے تقریباً دیوالیہ کر دیا ہے۔ جائیداد بک رہی ہے اور تم لوگوں کی مالی حالت دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے پتا جی بے تحاشا شراب پینے لگے ہیں۔ وہ پہلے ہی دل کے مریض ہیں۔ اگر صورتحال جوں کی توں رہی تو بہت جلد۔ لڑکی نے بے چین ہو کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری جذباتی تقریر کا مقصد بھی یہی تھا۔
یہ میرے تھانے کا کیس تھا اور میں اس کی تمام گتھیاں سلجھانا چاہتا تھا۔ سیتا نے رونا شروع کر دیا تھا اور مجھے پتا تھا اب وہ 10 منٹ سے پہلے خاموش نہیں ہوگی۔ میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ پیتا رہا۔ آخر وہ نارمل ہو گئی۔ اس نے کہا، انسپکٹر صاحب، میں ان لوگوں میں کافی گھل مل گیا تھا، لیکن وہ مجھے انسپکٹر ہی کہتی تھی۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ پچھلے 1 سال میں پتا جی بہت تیزی سے تبدیل ہوئے ہیں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ پریشان رہتے ہیں، ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود کثرت سے سگریٹ اور شراب پیتے ہیں، لیکن اپنی پوری کوشش کے باوجود میں انہیں سمجھانے میں ناکام رہی ہوں۔ ایک وقت تھا جب وہ میری زبان سے نکلی ہوئی بات کو پورا کرنے کے لیے ہزاروں روپیہ لٹا دیتے تھے، لیکن اب وہ بات بات پر مجھے جھڑک دیتے ہیں۔ گھر میں بھی ان کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ سیتا اس طرح ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ اپنے پتا کے بارے میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتی، اور یہ بات کافی حد تک درست بھی تھی، لیکن میں اس کی آنکھوں میں شک کی ایک مبہم تحریر دیکھ چکا تھا، اور میرا اندازہ تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہے جسے وہ چھپا رہی ہے۔ شاید خاندانی عزت اور وقار اس کے آڑے آ رہا ہے۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ اس بات کے افشاں سے اس کے پتا کی آن پر حرف آئے گا۔ بہرحال سیتا کی شفاف آنکھوں میں ابھی آنسو موجود تھے، اور میں سمجھ رہا تھا کہ لوہا ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا۔ میں نے ایک آخری ضرب لگاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے سیتا، ایک لا تعلق آدمی سے تم اپنے گھریلو حالات چھپانے کا حق رکھتی ہو۔ مجھے افسوس رہے گا کہ میں تمہارے اور تمہارے پتا کے کام نہ آ سکا۔ تکلیف کی معافی چاہتا ہوں۔ اچھا، خدا حافظ۔ میں نے اپنی ٹوپی اٹھائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ روکے گی۔ میں دروازے کے قریب پہنچا تو اس کی آواز سنائی دی، سنیے انسپکٹر صاحب۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ کمرے کے وسط میں کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید ہیجان کے آثار نظر آ رہے تھے، شاید کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے اس کے قریب پہنچ کر ملائمت سے کہا، سیتا دیوی، میں تمہارا دشمن نہیں، خیر خواہ ہوں۔ اس نے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا۔ کتنی ہی دیر وہ خالی نظروں سے قالین کو دیکھتی رہی، پھر بولی، انسپکٹر صاحب، مجھے شک ہے کہ پتا جی کے بدلے ہوئے رویے اور ان کی پریشانیوں کی وجہ ان کی پرائیویٹ سیکرٹری ہے۔ اس کا نام کامنی ہے۔ وہ جوان اور خوبصورت ہونے کے علاوہ بے حد آزاد خیال بھی ہے۔ مجھے اس کے چال چلن پر شبہ ہے۔ دفتر کے علاوہ وہ ہمارے گھر بھی آتی رہتی ہے۔ میں اسے کئی دفعہ پتا جی سے تنہائی میں گفتگو کرتے دیکھ چکی ہوں۔ میرا خیال ہے اس ذلیل نے پتا جی کو اپنے حسن کے جال میں پھانس رکھا ہے۔ اس نے یہ سب کچھ ایک سانس میں اس طرح بتایا جیسے دل سے کوئی بڑا بوجھ اتار دیا ہو۔ میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا رہا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اگر وہ تعاون کرتی رہی تو بہت جلد ہم معاملے کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ دوسرے روز میں نے ایک ASI کو کامنی کے بارے میں چھان بین کرنے کے لیے کہا۔ اس نے اسی روز شام کو مجھے رپورٹ دی۔ سیتا کے کہنے کے مطابق کامنی کی شہرت کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی۔ وہ شہر کے ایک فیشنیبل علاقے میں اپنی ماں اور 3 بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ باپ فوت ہو چکا تھا، کوئی بھائی بھی نہیں تھا، اب وہی گھر کو چلا رہی تھی۔ یہ خیال کیا جا سکتا تھا کہ کامنی نے اپنے معاشی حالت کو سدھارنے کی غرض سے سیٹھ پر ڈورے ڈالے ہیں۔ اس روز میں سیتا سے ملنے گھر گیا۔ کوئی 1 گھنٹے کی مغز ماری کے بعد میں نے اسے مجبور کر لیا کہ کامنی کی آمد پر وہ چھپ کر اپنے پتا کے ساتھ اس کی باتیں سنیں۔ تیسرے روز سیتا نے مجھے فون کر کے بلایا۔ اس نے بتایا کل رات کامنی آئی تھی۔ وہ پتا کے ساتھ ان کے کمرے میں کوئی آدھ گھنٹہ موجود رہی، پھر اس نے جھجکتے ہوئے وہ باتیں بتائیں جو اس نے دروازے سے کان لگا کر سنی تھی۔ اس نے بتایا وہ پتا سے کہہ رہی تھی، سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے کنہیا صاحب، جوش کے بجائے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، آج رات اگر کوئی خاموشی سے شہر کی دیواروں پر آپ کی نیک نامی کے اشتہار لگا گیا تو کل کیا حیثیت رہے گی آپ کی دولت اور جائیداد کی؟ سانس لینا 2 بھر ہو جائے گا آپ کو، پھر شاید موت بھی آپ کے خاندانی وقار کو پناہ نہ دے سکے۔ سیتا نے چند فکرے اور بھی سنے تھے، لیکن ان کا مطلب واضح نہیں تھا۔ بہرحال بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ سیٹھ کنہیا لال کو بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ کسی جذباتی لمحے کی لرزش اس کی زندگی کا روگ بن گئی تھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ کامنی سیٹھ کو خود سے شادی پر مجبور کر رہی ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنا ذہنی سکون گنوا بیٹھا ہو۔ میں نے سیتا کی طرف دیکھا
اور مجھے احساس ہوا کہ آج پہلی بار اپنے پتا کے بارے میں اس کا رویہ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا، جب کامنی پتا سے ملنے کے بعد کمرے سے باہر نکلی تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ میں نے اسے سخت برا بھلا کہا۔ میں نے کہا، تو عورت نہیں ڈائن ہے، ایک انسان کو برباد کر رہی ہے، ایک بیٹی سے اس کا باپ چھین رہی ہے۔ اتنے میں پتا جی بھی کمرے سے باہر نکل آئے۔ انہوں نے آتے ہی مجھے جھڑکیاں دینا شروع کر دیں، بلکہ انہوں نے مجھے تھپڑ بھی مارا۔ سیتا پھر سسکیاں لے کر رو رہی تھی۔ مزید 10 منٹ ضائع کرنے کے بجائے میں نے اٹھ جانا مناسب سمجھا۔